कुर्बानी के दिन कौन से होंगे, इसके बारे में भी जरूर जानना चाहिए। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, तशरीक के सब दिनों में कुर्बानी का जानवर ज़िबह करना दुरुस्त है, और पूरी दुनिया जानती है, कुरान हकीम में भी इस बारे में आता है, यानी जो जल्दी करके आ गया 2 दिनों में तब भी कोई हरज नहीं, और जिसने ताखीर की यानी तीसरे दिन वापस आया तब भी कोई हरज नहीं। अय्याम तशरीक 3 है, 11वीं, 12वीं और 13वीं ज़ुल्हिज्जा। याद रखिएगा, यौमुन नहर 10वीं ज़ुल्हिज्जा का है, 11वीं, 12वीं और 13वीं में कुर्बानी हो सकती है। ये मेरी जानिब से नहीं है, ये रसूलुल्लाह का फरमान है। जिसको रसूलुल्लाह के फरमान पर यकीन है, अगर वो करना चाहे तो उसके लिए चौथे दिन भी जायज बनता है, वो कुर्बानी कर सकता है। ईद उल अजहा के बाद तशरीक के दिन 3 है। ये रिवायत नैलुल औतार की है, वॉल्यूम 5 है, पेज 216, 216 नंबर। ये लोग कहते हैं कि ईद चौथे दिन कुर्बानी क्यों करते हैं? अहले हदीस इसलिए करते हैं कि हसन बसरी या किसी ताबीन का फतवा है या एक ज़ईफ़ हदीस पेश करते हैं। हम तो कुर्बानी 3 दिन की कायल हैं, मेरा मजमून छपा हुआ है। इख्तिताम के लिहाज से जो हमने कहा कि 4 दिन की कुर्बानी है, उसके लिहाज से क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है कि अय्याम तशरीक के तमाम दिन ज़िबा के दिन, कुल्लु अय्याम तशरीक ज़िबहुन, कि अय्याम तशरीक हम कहते हैं हज के दिनों में 11, 12, 13, इसको अय्याम तशरीक कहा जाता है। 11 ज़ुल्हज, 12 ज़ुल्हज, 13 ज़ुल्हज, इसको अय्याम तशरीक कहते हैं। 10 ज़ुल्हज को हम कहते हैं यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन। 11, 12 और 13 ये 3 दिन इसको अय्याम तशरीक कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्याम तशरीक जो है 3 के 3 तीनों ये ज़िबा के दिन। क्या हम ईद के चौथे दिन कुर्बानी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी सही हदीस से यह बात साबित नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के चौथे दिन कुर्बानी की हो या करने का हुक्म दिया हो, जबकि इसके बरखिलाफ सही अहादीस से, सहाबा के आसार से ये बात साबित है कि अय्याम नहर सिर्फ 3 है। इस पर मैं दलाइल से एक ऑडियो बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ कई साल पहले, तो इसलिए मजबूत कौल यही है कि चौथे दिन कुर्बानी नहीं होती। अब तो बाज़ अहले हदीसों ने भी मान लिया है, हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई जो अहले हदीस के आलिम थे, उनका भी यही कौल है कि ये चौथे दिन कुर्बानी जायज़ नहीं है। सवाल है, कुर्बानी के दिन कितने होते हैं, 3 या 4? उमूमन अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के लोग चौथे दिन कुर्बानी को जायज़ समझते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक अयाम तशरीक सब के सब कुर्बानी और खाने पीने के दिन है। देखिए, ये जहाँ तक बात है ना कि अयाम तशरीक खाने पीने के दिन है, ये तो हदीस है बुखारी मुस्लिम में कि अयाम तशरीक खाने पीने के दिन है। तशरीक अरबी में कहा जाता है धूप में गोश्त को खुश्क करना। पुराने ज़मानों में आपको पता है फ्रीज़र और फ्रिज वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं था, ना है थे, तो लोग गोश्त को स्टोर करते थे, उसे धूप में खुश्क कर लेते थे, उसकी वो बारीक बारीक ना काट के ना, आप समझ लें छोटे छोटे टुकड़े जो बारीक होते थे वो खुश्क कर लेते थे। वो 5-6 महीने तक आप उसको जब भी पकाएं वो ताज़े का ताज़ा है, जिस तरह आपने फ्रिज में स्टोर किया हुआ है, क्योंकि फिर उसमें बैक्टीरिया नहीं पड़ता। जिस तरह कि आप अचार को ऑयल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, अगर आपने पानी रिमूव किया हो और उसमें ऑयल में डाल दें, जनाब 1000 साल तक भी अगर सरसों के तेल में कोई चीज़ पड़ी है ना, उसको कुछ नहीं होना। इसलिए पुराने ज़माने में जब लोग सफ़र करते थे तो वो एकदम सालन ना बन सके तो वो अचार उनके पास होता, फ़ौरन डली रखी और खा ली, इस तरीके से उनके लिए आसानी रहती थी। तो ये अयाम तशरीक कहा जाता था उन 3 दिनों को, 11, 12 और 13 को। और यौमुन नहर आप मिला लें, वो जो पहला ईद उल अज़हा का दिन है, 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन। ये मुस्नद अहमद में हदीस है कि ये अयाम तशरीक सारे कुर्बानी के दिन है, और ये दारुस्सलाम वालों ने एक किताब बाकायदा छापी है, उसमें उन्होंने खुद माना है कि ये रवायत कमज़ोर है। एक सनद इसकी सुनन कुबरा अल बैहक़ी में भी मौजूद है, वो भी जुबैर बिन मुतइम से है, और ये भी जुबैर बिन मुतइम से है, सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन दोनों में अलग अलग जो ताबईन रवायत बयान कर रहे हैं, दोनों की मुलाकात जुबैर इब्न मुतइम से उनके समा साबित नहीं, ये मुरसल रवायत है, छूटा हुआ वास्ता है। शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब रहमहुल्लाह ताला ने 44 नंबर जो अल हदीस रिसाला है उसमें बाकायदा मजमून लिखा, और उन्होंने मुझे खुद बताया कि ये मजमून लिख के मैंने आलमोस्ट 8 महीने तक छापा ही नहीं है, और सारे अहले हदीस उलमा को भिजवाया कि मैं ये बम फाड़ने लगूँ इल्मी कि चौथे दिन कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो मुझे बताएं। अब ज़ाहिर है उनके लेवल का कौन को जवाब दे सकता था। फिर उन्होंने प्रिंट भी कर दिया। जब प्रिंट किया तो सारे फिर कहने लगे जिनका तफर्रुद है, तफर्रुद है। तफर्रुद तो छोड़ो, गल करो, उम्मत का इत्तफाक है, अहले सुन्नत अहले तशय्यो दोनों का इत्तफाक है कि कुर्बानी के 3 दिन है। सिर्फ इमाम शाफी इख्तलाफ करते हैं इस मसले में, और चंद एक ताबईन है, वो उम्मत की मेन स्ट्रीम से हट के उनका एक मौक़िफ़ है। बाकी तो सब मानते हैं कि 3 दिन है, और उसमें भी अफजल पहला दिन है। हमारे पास सबसे बड़ी वो दलील है अल-मुअत्ता इमाम मालिक जो हदीस की पहली किताब है, उसमें गोल्डन चेन्स है। इमाम मालिक ने इमाम नाफे से सुना है, और नाफे ने अब्दुल्ला बिन उमर से
کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. یہ قربانی کے 3 دن ہے، عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو انصار مدینہ 2 دن خوشی کے منایا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کے بدلے تمہیں 2 خوشی کے دن دے دیے ہیں عید کے دن، ایک یکم شوال جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں یا عید الفطر، اور دوسری عید الاضحیٰ جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے. اس لیے نماز 10 ذوالحجہ کو ہوتی، 11-12 کو تو نہیں ہوتی. عید کے 2 ہی دن ہیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عید کے یہ جو 2 دن ہیں ان میں روزہ رکھنا منع ہے، آپ نہیں رکھ سکتے. تو یہ عید کے 2 دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ کے طور پہ دیے ہیں. چھوٹی عید، بڑی عید ہم اس کو ایک عرف میں کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے میٹھی عید اور نمکین عید. تو یہ سارے عرف کے ہیں، تو اس کے لیے آپ کوئی بھی ایک رکھ سکتے ہیں. بڑی عید ظاہر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سنت ابراہیمی کی یاد، اور بڑی اس لیے بھی ہے کہ ایک حج جو مسلمانوں کا ایک بڑا رکن ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اور پھر یہ کئی ایک چیزیں ہیں جو واقعی جس نے بھی یہ نام رکھا ہے یا امت میں چلا ہے، امت نے اس کو پسند کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی آ جائیں اس کی طرف. تو وہ امام نافع عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں موطا امام مالک میں، آپ ذرا چیپٹر کھول لیں قربانی کا، کہ عید کے بعد 2 دن تک قربانی درست ہے. تو عید ہو گیا 10 ذوالحجہ، 2 دن کون سے ہوئے؟ 11 اور 12. ٹھیک ہو گیا. پھر امام مالک آگے لے کے آئے ہیں کہ مجھے مولا علی علیہ السلام سے بھی یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد 2 دن تک قربانی درست ہے. لیکن چونکہ یہ مرسل روایت ہے، امام مالک اور مولا علی میں انہوں نے اپنی سند نہیں بیان کی، لیکن اس کی صحیح سند احکام القرآن امام طحاوی کی کتاب میں ہے. وہ شیخ زبیر صاحب نے پوری سند نقل کی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد 2 دن ہے. بلکہ پھر ابن عباس کا قول بھی ہے امام طحاوی کی کتاب کے اندر. امام طحاوی المتوفا 321 ہجری، یہ بڑے محدث ہیں، حنفی تو بہت ان کو مانتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عید کے بعد 2 دن تک قربانی درست ہے، اور افضل پہلا دن ہے. تو افضل کون سا ہوا؟ پہلا دن. نبی علیہ السلام کی بھی سنت پہلا دن ہے. تو جب افضل پہلا دن ہے تو چوتھے دن تک اسے گھسیٹ کے لے کے جانا ویسے ہی غلط ہے. اور پھر یہ چیخنا کہ ہم مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں. پہلے تو ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نے تیسرے دن بھی خود قربانی کی ہو، تو پھر آپ اس کو سنت کہیں. چوتھا دن تو ہے ہی نہیں ہے، سنت تو پہلے دن ہے. ٹھیک ہے. اور مردہ سنت بھی یہی رہ گئی ہے، 4 دن تک اونٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر جا کے چوتھے دن جناب کر کے تو سب کو ایک میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو سر اس سے بڑی بڑی سنتیں مردہ ہوئی ہوئی ہیں. سب سے بڑی سنت جو مردہ ہوئی ہوئی ہے سر ڈھانپنے کی اہل حدیث کے ہاں، وہ تو کوئی زندہ نہیں کر رہا کہ ہاں جی اس دفعہ ہم جو ہے وہ عید کے جو یوم النہر کے 3 دن جو ہے وہ پگڑی باندھیں گے سارے علماء. نال ہی ختم. ایون شیعہ اور اہل حدیث نے تو اپنی نشانی بنائی ہوئی ہے کہ ننگے سر رہتے ہیں. تو کلچرل نشانیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ سنت کو تو اہم ہی بیچ میں نام لے رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے سیاسی لیڈر بھی کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اور قوم کے وسیع تر مفاد میں، وہ سارا مفاد اپنا ہوتا ہے سارا. تو یہ قربانی کے 3 دن ہے، چوتھے دن والی روایت کمزور ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، امام ولی الدین تبریزی جنہوں نے مشکات لکھی ہے، یہ شافعی تھے. قربانی کا چیپٹر کھولیں، انہوں نے چوتھے دن قربانی والی روایت لی نہیں ہے. حالانکہ یہ مسند احمد سے حدیثیں لیتے ہیں، سنن الکبری البیہقی سے بھی حدیثیں یہ لیتے ہیں. مسند احمد سے تو انہوں نے سینکڑوں حدیثیں لی ہیں. قربانی والے چیپٹر میں انہوں نے وہ تمام ایام تشریق جو ہیں قربانی کے ہیں، مسند احمد کی حدیث نہیں لی ہے. الٹا پتہ کیا لیا ہے انہوں نے؟ لیا ہے الموطا امام مالک میں ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. اور مرسل روایت اس سے اگلی لی ہے، اور مولا علی سے امام مالک نے نقل کیا ہے کہ قربانی عید کے بعد 2 دن ہے. اور اسی کے فٹ نوٹ پہ پھر شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ امام مالک کی مرسل روایت ہے، لیکن اس کی پوری سند احکام القرآن میں موجود ہے، لہٰذا شواہد کی بنیاد پہ یہ روایت صحیح ہے کہ مولا علی بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں نا جی مرفوع حدیث لے کے ہیں، تو جب مولا علی بیان کر رہے ہیں تو خود بخود مرفوع ہو گئی نا. خلیفہ راشد ہے نا، کوئی عام صحابی ہو تو کہیں پہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اپنا ذاتی اجتہاد آ گیا ہے. خلیفہ راشد تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین ہے، کیونکہ وہ پبلکلی کام کرتا تھا. اگر وہ ذرا سا بھی مسئلہ بھی سے ہینڈل کرے گا تو اس کو باقی صحابہ کہہ دیں گے تم سنت سے ہٹ گئے ہو، تو وہ فوراً آپ کو ریکٹیفائی کر لے گا. اسی ہم کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حجت ہے، اور خلفاء راشدین کی سنت، وہ سنت جس سے وہ ریورس نہ ہوئے ہوں، کبھی کوئی بات کر کے انہیں واپس نہ لیو، اس سنت کے بارے میں جو جاری ہو تو وہ سنت ہے. اور اجماع امت میں تواتر کے اندر شامل ہے تو وہ حجت ہوگی.
تو قربانی کے 3 دن ہیں. اہل حدیث کی ایک خوبی ہے کہ ان کو جب کوئی بات پتہ چلتی ہے رجوع کرتے ہیں. شیخ زبیر صاحب نے یہ 44 نمبر الحدیث رسالے میں یہ مضمون لکھا تو مجھے صحیح طرح یاد ہے. میں I-10 میں رہتا تھا, 2009-10 کی بات ہے. ان دنوں میں وہاں پہ جو دارالاسلام مسجد تھی, باقاعدہ انہوں نے ایک قربانی کے اوپر ایک کتابچہ چھاپا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ قربانی 3 دن تک ہے. حالانکہ اس سے پہلے اس مسجد میں چوتھے دن قربانی ہوتی تھی, انہوں نے ختم کر دی. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اور کئی اہل حدیث مسجدوں میں اب چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی ہے. کوئی بہت زیادہ ہٹ درم ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے, ادروائز سب کے سب 3 دن قربانی کے قائل ہیں اور اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور اسی کے اندر یعنی مسلمانوں کی یونٹی ہے. باقی آپ مضمون لکھیں. اب ایک اہل حدیث نے مضمون لکھا اور انہوں نے لکھا جی شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ قربانی چوتھے دن درست ہے. آپ غنیت الطالبین ذرا کھول کے دیکھیں. ایک بھائی ہمارے پاس آئے تو وہ بڑے کٹر تھے پہلے اہل حدیث کے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ. تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ مضمون پڑھا تو غنیت الطالبین میرے پاس پڑھی تھی. میں نے کہا چلو اور تو والے میں چیک نہیں کر سکتا, میرے پاس مسند احمد نہیں, میں غنیت الطالبین ہی کھولوں. جب غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کھولی تو اس میں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سٹارٹ ہی اس سے لیا ہے کہ قربانی کے 3 دن ہے. ٹھیک ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی امام شافعی کا قول نقل کر رہے تھے کہ وہ چوتھے دن کے قائل ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی تو خود 3 دن کے قائل ہیں اور وہ اس کو کنڈیم کر رہے تھے. تو انہوں نے بیچ میں سے اٹھا لیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طریقے سے کہ آپ مطلب قرآن پاک سے کوئی بات کوئی آؤٹ آف کنٹیکسٹ, یعنی یہ عیسائی اگر کہیں کہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, بالکل لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. تو غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے کہ چوتھے دن قربانی ہے, لیکن وہ انہوں نے رد کرنے کے لیے لکھا ہے, اس کو انہوں نے دلیل کے طور پہ نہیں لکھا. تو سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی 3 دن ہے. وہ 3 دن کون سے ہیں؟ 10 ذوالحجہ, 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ. اور 12 کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں. باقی آپ دن کے وقت کریں, رات کے وقت کریں. ونس جب عید کی نماز ہوگی اس کے بعد آپ قربانی کا آپ کا وقت شروع ہو گیا. تو یہ ایک کریٹیکل مسئلہ تھا, میں نے اس لیے اس کے اوپر تھوڑا سا بولا کیونکہ عام طور پہ نا اس مسئلے کو کافی زیادہ ایک بون آف کنٹینشن بنایا ہوا ہے. جو روایت پیش کرتے ہیں وہ جتنی بھی روایتیں ہیں وہ جبیر ابن مطعم سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ سب کی سب مرسل چھوٹے ہوئے واسطے ہیں. کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ روایت ثابت نہیں ہے. جب ہمارے پاس گولڈن چین کے ساتھ چیزیں موجود ہیں, اور اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ گوشت گھر میں رکھنے سے منع فرمایا. تو جب اگلا سال آیا تو آپ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ نے تمہیں کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت گھر میں رکھنا ہی نہیں ہے, کھا لینا 3 دن کے اندر اندر. تو آپ نے فرمایا اس لیے کیونکہ اس وقت قحط تھا, میں چاہ رہا تھا کہ تم سارا گوشت خود ہی نہ کھا لو, 3 دن کے اندر جتنا کھا سکتے ہو وہ کھاؤ, باقی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. جس کے تحت میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو, زلزلہ ہو یا کہیں پہ سیلاب آ جائے یا ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے, تو حکومت وقت یہ اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے کہ 3 دن کے اندر جو گوشت کھانا ہے وہ کھا لیں, باقی آپ خیرات کر دیں. تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں انڈائریکٹلی یہ اشارہ موجود ہے کہ 3 دن کیوں کہا گیا؟ کوئی قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں, ورنہ تو کہا جاتا ہے کہ 4 دن تک. 3 دن تو مجبوری ہے نا, ایک بندہ تیسرے دن قربانی کر رہا ہے تو اس دن تو وہ گوشت کھائے گا نا. تو ورنہ یہاں ہوتا ہے کہ 4 دن تک گوشت رکھو اور اس کے بعد. تو بخاری مسلم میں بھی اشارہ ہے. اور زبیر عزیز صاحب کو میں نے اس پہ میں نے کہا تھا جی ویل ڈن, آپ کا دماغ بڑا صحیح جگہ پہنچا ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ میری یہ دلیل بنتی ہے کہ 3 دن قربانی جو ہے نا وہ بخاری مسلم میں بھی اشارہ ملتا ہے اور واقعی وہ فٹ ان بیٹھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ خیر.